सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। मेरे साथ राना ताहिर हैं और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, जज वीडियो स्कैंडल केस में एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जनाब साकिब जवाद साहब ने वो जो तीनों मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया। FIA ने ये बताया अपनी फाइंडिंग में कि कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। इस पर बात करेंगे कि ये क्या हुआ कि FIA को एविडेंस ही नहीं मिलता, बाज़ लोगों के ख़िलाफ़ कुछ भी हो जाए, तो कोई ना कोई तो कहानी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़रा तहकीकात करें, ये हमारे पास एफिडेविट्स आ गए हैं, IGI बनाई थी ISI ने और भी बहुत सारे लोग थे, तो ज़रा मालूम करें कि ये इनसे इन्होंने पैसे वैसे लिए। तो तब भी FIA ने कहा जनाब देयर इज़ नो पीस ऑफ एविडेंस, केस बंद कर दें, केस ख़त्म कर दें। वो तो अल्लाह भला करे साकिब निसार साहब को, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इस बात को, जाओ जाके तहकीकात करो। अभी भी FIA कहती है जी हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब ये नासिर जंजुआ साहब और वो एक वो ग़ुलाम जिलानी साहब और खुर्रम शहजाद यूसुफ साहब, आज उन्होंने FIA ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की है और बताया है कि कैसा ज़बरदस्त इदारा है FIA और नाहक किसी को सज़ा दिलवा ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान, यानी आज पाकिस्तानी, और मैं इस पर हम बात करेंगे, वी आर प्राउड ऑफ FIA। क्या ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की है इन्होंने। दूसरा इस पर हम बात करेंगे वैसे तफसील से। राना साहब ताहिर साहब मेरे साथ हैं, अगरचे वो कुछ ज़्यादा इस मामले में बोलना पसंद नहीं कर प्रोग्राम में आने से पहले भी, लेकिन मैंने उनसे कहा देखें ये हमने इतना अच्छा काम किया FIA ने, मेरा दिल चाहता है मैं FIA के उन ऑफिसर्स के मुंह चूम लूँ और तालियां बजाए, पूरी कौम देखें, कौम खड़ी होके उनको खराज तहसीन पेश करे FIA को। क्या कमाल उन्होंने किया जनाब, इंसाफ का बोल बाला हो गया। इंसाफ, चर्चिल ने कहा था अगर इंसाफ मिल रहा है तो कोई माशरा तबाह नहीं हो सकता, और आज जो FIA ने इंसाफ दिलवाया ना FIA ने, उससे मैं आपको बताऊं ये माशरा तबाह नहीं हो सकता। कमाल है, मैं सदके जाऊं FIA के, इससे तो अच्छा इदारा ही कोई नहीं है। खैर इस पर बात करते हैं और ज़रा उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज मज़ीद आगे चल के। और भारतीय सदर को तो नहीं दी, अभी उन्होंने इजाज़त मांगी कि जी हमने जाना है यहाँ से गुजरने की, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, भारतीय सदर से कहा कि बिल्कुल आपके लिए कोई एयर स्पेस नहीं है, आप एक ऐसे मुल्क के सरबराह हैं जो जुल्म सितम कर रहा है कश्मीरियों पर, इसलिए आप जाएं चक्कर लगा के, पतली गली से पिछली गली से होके जाएं, इधर से हम आपको नहीं जाने देंगे। ज़बरदस्त ये आज उन्होंने फ़ैसला किया, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा अब्दुल कादिर लेजेंडरी क्रिकेटर हमसे जुदा हुए, अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। थोड़ी देर के बाद एजाज़ वसीम बाकरी जो लाहौर में हमारे नुमाइंदे हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और अब्दुल कादिर की बातें याद करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। एक ज़बरदस्त आदमी, लेजेंडरी क्रिकेटर हमसे चला गया और अचानक आनन फानन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आबिद अली साहब, उनका भी इंतकाल हुआ। ज़बरदस्त अदाकार, छोटी स्क्रीन के, TV के, एक बिल्कुल यानी कोई उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता, एक ज़बरदस्त इंसान। और उनके हवाले से भी कुछ उनके जो ड्रामे हैं पुराने, उसके को क्लिप आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम है। अभी तीनों वज़राए ख़ारजा जो हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चाइना के वज़ीर ख़ारजा, CPAC के हवाले से, अफ़गान जो मफ़ाहमती अमल है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, अगर अफ़गानिस्तान का अमन का मुआहदा हो जाए तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा, ख़ित्ते में बहुत एक तरक्की आएगी इससे, और पाकिस्तान इसके लिए अपना भरपूर अदा कर रहा है। बड़ी ज़बरदस्त ये बात है। लेकिन पहले सबसे आ जाएं जनाब, हाँ एक और ज़रूर आज केस का जिक्र करेंगे, मैं भूल गया। क्या बात है जनाब पंजाब पुलिस की, FIA और पंजाब पुलिस दोनों ज़बरदस्त हैं। एक बेचारी लेडी कांस्टेबल हैं फ़ायज़ा नवाज़, एक वकील साहब थे। आपको वकील तो खैर भाई क्या बात है, वो तो जो चाहें, कानून उनके हाथ में है, कानून उनके घर की लौंडी है भाई। वो उन्होंने उसको थप्पड़ दे मारा। अब आप देखें, यानी वो कांस्टेबल थी फ़ायज़ा नवाज़ साहबा,
لیکن انسان کوئی مرد آدمی ویسے ہی خواتین کے ساتھ ہم نرمی برتتے ہیں، لیکن یہ جو وکیل ہیں کالا کوٹ پہن کے پتہ نہیں وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تھپڑ مار دیا اس خاتون کو، اور پھر پنجاب پولیس نے ایف آئی آر درج کی تو اس میں ان کا نام غلط لکھ دیا، شناختی کارڈ والا نام نہیں لکھا، تو آج جج صاحب نے بھی جناب انہوں نے کہا نہیں یہ تو شک کا فائدہ ہی نہیں ملے گا۔ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں، شک کا فائدہ بھی ایک بدماش کو دے دیا، ایک ایسے بندے کو جس نے ایک خاتون کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ بیچاری فائزہ نواز جو ہے ہماری بہن، وہ پرائم منسٹر صاحب سے کر رہی ہے درخواست، پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کر رہی ہے، کیا کرے گا بیچارہ پرائم منسٹر؟ کبھی ریڈ لیٹر لکھتا ہے محکموں کو، کبھی وہ آ کے 209 ارب کا چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو مکار اکٹھے کیے ہوئے ہیں انہوں نے کیے تو نہیں لیکن ان کو جہیز میں دے دیے گئے، اکٹھے کیے گئے۔ کبھی تو کوئی یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ ان کی گرافٹنگ کیسے ہو گئی، کس نے ان کو میں داخل کیا، اس کے مقاصد کیا تھے، پتہ نہیں۔ اب کہتے ہیں یہ بات اگر اس کی تحقیق کی تو کہتے ہیں رانا صاحب لڑائی ہو جائے گی، اور یہ لڑائی جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ بہرحال لیکن مجھے یہ بتائیں، سوال ہے میرا آپ سے، ایف آئی اے نے جو آج ماشاءاللہ انصاف کا بول بالا کیا ہے اور بتا دیا ہے پاکستانی ایف آئی اے انویسٹیگیٹرز نے پوری دنیا کو کہ جناب ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، یعنی میں حیران ہوں ان کی آنیاں جانیاں۔ یہ پہلے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ضمانت کینسل ہو جائے، جب ان کا مقدمہ تھا انہوں نے ناصر جنجوعہ صاحب اور دوسرے ملزمان نے پری اریسٹ بیل کروائی، اس پر ایف آئی اے بڑی خفا تھی، بڑی سیخپا تھی، اور ان کے انویسٹیگیٹر روزانہ جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ جناب ہم نے تو تفتیش کرنی ہے، آپ پلیز تحقیقات کرنی ہے، ان کو آپ ریمانڈ پر ہمارے حوالے کریں۔ اب یہ کہا انہوں نے، پتہ نہیں یہ کیا ارتھ آ گیا ادھر، کیا کرنٹ آیا ہے، کیا ہوا ہے ایف آئی اے کے اندر کہ راتوں رات انہوں نے وہ بنائی ہے رپورٹ ایسی زبردست۔ یہاں پہ غریب آدمی کا تو 6 مہینے، یہ میں غریب آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی غریب آدمی کی 8-6 مہینے ہو گئے اس بات میں، یعنی جون میں، جولائی، اگست، ستمبر، اب آپ دیکھیں 4 مہینے ہو گئے۔ یہاں سمیع صاحب میں تھوڑا سا آپ کو رکھوں، دیکھیں بات یہ ہے، فرق ہم جو بات کرتے ہیں نا، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت اچھے حکمران ہیں اور بڑے ایماندار آدمی ہیں، لیکن میری بات تو سن لیں بھائی جان، ایف آئی اے سے بڑا زبردست ادارہ کوئی نہیں ہے، ایف آئی آر سے شرم نہیں آتی ان کو، ڈوب مرو خدا کی قسم، یہ جو سارے انویسٹیگیٹر ڈوب مرے یار۔ آپ ایف آئی آر والی بات کر رہا ہوں، میری گزارش سنیں۔ دیکھیں اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو حکمران تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے اس وقت، وہ احمد رضا قصوری صاحب نے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا۔ اس وقت کے پولیس کے ایس ایچ او نے احمد رضا قصوری کو رات کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتا۔ دیکھیں بھٹو صاحب کوئی بڑے نرم مزاج کے حکمران نہیں تھے، چلے ہم اپنی ایف آئی آر کو چھوڑیں، لیکن ایف آئی آر درج ہو گئی۔ میری بات سنیں، ملک کے وزیر اعظم کے خلاف، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور یہاں پہ ایک وفاقی وزیر کے خلاف، چھوڑ دیں اس کو، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بات کے چھینٹیں ابھی عمران خان صاحب پر پڑیں، اس لیے کہ یہ وقت ہے، قانون ہے، چیزیں چل رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ ہم آ جاتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک طرف تو یہ ضمانت کہتے ہیں کہ آپ کینسل کریں، اور پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ یہ اسلامی جمہوری اتحاد جو بنا، اس میں اسد درانی صاحب نے ایفیڈیوٹ دے دیا کہ میں نے مال دیا اتنے کروڑ روپے، اور جنہوں نے بانٹا کراچی میں آج بھی وہ بیٹھے ہیں زندہ بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنے پیسے دیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی نے بھی پیسے لیے، میرے پاس اس بات کی گواہی ہے، میرے پاس اس بات کا، وہ کہتے یہی ہیں، اور اس دن عدالت میں بھی میری طرف منہ اٹھا کے اور ہاتھ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں میں ثبوت ہے میرے پاس کہ جناب جاوید ہاشمی صاحب نے بھی لیے تھے پیسے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے کہا کہ جناب ان کا ایویڈنس ہی نہیں ہے، اس آپ کیس کو خارج کر دیں۔ یہ غریب آدمی کو پکڑنے کے لیے میں دیکھتا ہوں جب کسی مقدمے میں ایف آئی اے آفیسرز پیش ہوتے ہیں نا، سوٹ پہنے ہوئے، بلیک گلاسز لگائے ہوئے، ہاتھ میں ڈائریاں، ایسا ایک دفعہ گمان ہوتا ہے کہ امریکن ایف بی آئی آ گئی ہے، اس طرح کے ہیں یہ ایف آئی اے والے، اور ان کا تپڑ یہ ہے ان کا کہ راتوں رات انہوں نے یا 2 دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوا کیا۔ ویسے آپ تو بڑے زبردست قسم کے، آپ کے سورسز بھی بڑے ہیں۔ بات یہ ہے
کہ یہ جو معاملہ ہے نا ویڈیو سکینڈل کا، آپ نے صحیح کہا کہ 13 کروڑ روپے پیمنٹ ہوئی، ملزمان کے بیان ہیں کہ اتنے پیسے دیے لیے. وہ میاں طارق جو ہے گرفتار ہے، وہ جو سارا کچھ یہ کرتا رہا. اب بات یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب نے بیان حلفی دیا، انہوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی جس میں انہوں نے ان ملزمان کے نام لیے. اچھا وہ ایک جج صاحبہ نے کیوں کہا، میں معذرت کی کہ میں نہیں سنتے کیس، پھر یہ ڈیوٹی میجسٹریٹ کے پاس گیا. شائستہ کندی صاحبہ نے کہا میں تو نہیں سنتے کیس. شائستہ کنڈی سے تو انہوں نے ایف آئی اے والوں نے ریمانڈ لیا تھا نا بڑی جرا کرنے کے بعد کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ برآمد تو کرنا انہوں نے جب وہاں سے ریمانڈ دیا انہوں نے، تو اب یہ رپورٹ آئی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ جو ہے نا وہ میں تو اپنا مقالہ نہیں کرتی. بات سنیں بھائی جان، ہمیں حقیقت کا نہیں پتا کہ یہ ملزمان ملوث تھے یا نہیں تھے. آپ کو نہیں پتا ہوگا. نہیں میری بات تو سنیں. نہیں دیکھیں، میرا جو نقطہ ہے بات یہ ہے کہ ناصر جنجوعہ صاحب بے گناہ شریف آدمی ہے، میرے دوست ہیں. اگر وہ بے گناہ تھے تو ایف آئی اے نے کس بنیاد، ان کے پاس کون سی ٹھوس گراؤنڈ تھی جس کی بنا پر انہوں نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی مخالفت کی؟ یا وہ ڈنڈا بتائیں جو ان کے سر پہ پڑا، جو ان کی یادداشت ختم ہو گئی اور وہ سارا ایویڈنس بھی ختم ہو گیا. اور وہ ارشد ملک صاحب جو ہیں انہوں نے جو ایف آئی آر کٹوائی، وہ ارشد ملک سے پوچھیں کہ بھئی تم نے ان کے نام لیے تھے، تمہارے پاس کیا گواہی ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو کیا ارشد ملک نے اس سلسلے میں کیا بیان دیا؟ جو مدعی ہے، مدعی کے بیان کا ذکر نہیں کیا گیا جو رپورٹ ایف آئی اے نے پیش کی ہے. ان کو چاہیے تھا نا وہ بتاتے، وہ بھی ایک جج ہے. اچھا اب ویڈیو سکینڈل تو ختم ہو گیا، پھر ویڈیو سکینڈل تو ثبوت ہی نہیں ہے. اچھا پھر میں دیکھ رہا تھا سرکار کے کچھ وزیر بہت کہہ رہے تھے کہ اچھا عدالتی فیصلہ ہے. ہم تو بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا اب رانا ثناء اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے. نہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پہ مجھے وہ مولانا نورانی یاد آ جاتے ہیں. نہیں میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط ہو سکتی ہے، وہ صحیح ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایف آئی اے نے جس انداز میں اس کو ہینڈل کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ریمانڈ لینے کی کوشش کی اور جس طرح سے انہوں نے باتیں کی، پھرتیاں دکھائیں، اور جس طریقے سے یہ پنکچر ہوئے اور یہ بالکل ایک غبارہ جیسے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے ہیں باہر نکلنے کے بعد، تو بالکل مجھے میں اس بات کو وہ بات از قیاس نہیں قرار دیتا. ہو سکتا ہے یہ میرا تو بھائی جان اس سلسلے میں موقف سیدھا سا ہے کہ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے وہ جو ہے نا، دیکھیں جو کون سے ان کے پاس شواہد تھے جن کی بنیاد پر یہ ناصر جنجوعہ صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری کی مخالفت کر رہے تھے. اگر ان کے پاس وہ غلط تھے تو پھر کیوں ایک شریف آدمی کی یہ پگڑی اچھالنے میں؟ بہرحال جی بڑا یہ رانا صاحب ایک عجیب واقعہ ہے، اور جس طرح بہت سارے دوسرے واقعات ہوئے، یہ ادارے کسی بڑے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ. بس اب آ جائیں ذرا یہ لیڈی کانسٹیبل والی کہانی پہ. مجھے یہ بتائیں، وکیل صاحب نے جڑ دیا اس کے منہ پہ، بیچاری ہماری ایک بہن کے منہ پر. پولیس کی وہ کانسٹیبل تھی اور کیا رہی تھی کہ یہاں پہ اب گاڑی کھڑی نہ کریں، یہ جگہ گیٹ پہ سامنے کھڑی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے جو مرد پولیس اہلکار تھا اس کی بات نہیں مانی، پھر لیڈی پولیس اہلکار نے کہا تو اس کو تھپڑ مار دیا. اب وکیل کا نام احمد مختار کی جگہ احمد افتخار لکھا گیا، جس کی وجہ سے جناب ان کو ضمانت دے دی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ آپ ایک ٹیکنیکل اگر مسٹیک ہوئی ہے تو وہاں پر ہو نہیں سکتی تھی؟ ہاں میجسٹریٹ کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے تھی ان کو بھی کہ یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے. آپ اس کو جب سارے میڈیا پہ آ گئی، ویڈیو آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، ان کی تصویر چل گئی وکیل صاحب کی، اس کے بعد جج صاحبہ کو بھی یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر تو نہیں پڑھنا چاہیے. انصاف یہ تو نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ. اور اب وہ جو فائزہ نواز صاحب ہیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل کی ہے، ان کی شاید پورٹل پہ بھی لکھا ہے، ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے دیا، اور جس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انصاف ملے. صحیح درخواست، بچی ہے، قوم کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ کیا، اور یہ میں حیران ہوں یہ اس آدمی کا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بار کونسل ہے، یہ ان کو اتنی کوئی اللہ تعالیٰ اتنی عقل دے، کم از کم اس وکیل کا لائسنس تو آپ سسپینڈ کریں. آج شیخو پورہ میں وہ وکیل اس کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے. کین یو بلیو دیٹ؟ آپ اندازہ لگائیں ذرا، یہ کیا لوگ ہیں یار، یہ کون سی مخلوق ہے جو یعنی عورت پر تو ہاتھ اٹھانا ہی میں سمجھتا ہوں گھٹیا پن کی. کوئی موریلٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی موریلٹی نام کی چیز نہیں ہے. اور آپ یعنی یہ کہاں کا، یہ آپ اس کو کون سی اخلاقیات میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک خاتون پر ہاتھ اٹھائیں؟
اس وکیل صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اگر غصے میں اس نے یہ کام کیا تو معافی مانگتا، معذرت کرتا اس بات پہ. اور بار کونسل والے کہتے کہ بھئی تم جا کے معذرت کرو، اس اپنی ہماری بچی بہن کو بلاتے، اس کی کوئی داد رسی کرتے، اس سے معذرت، تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لیکن وہ آپ دیکھیں نا، وہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ضمانت لے لی. بس آج بڑا ہی یہ ایک افسوس کی بات ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے چیزوں کی. جب دیکھیں حقائق، ٹھوس حقائق سامنے ہیں تو جس طرح جب اس واقعے کی میڈیا پر اتنی پبلسٹی ہوئی، اس کے بعد ان جج صاحب کو چاہیے تھا کہ ان سارے حقائق کو صرف فنی بنیادوں پر نہیں، حقیقی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں. وہ وکیل دیکھیں، وہ وکیل گئے ہوں گے نا ان کے پاس، جج صاحب کے پاس وکیل گئے ہوں گے، وہاں کی بار کے لوگ گئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھو تو نام ہی غلط ہے آپ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ضمانت کو استعمال بھائی جان، شک کا فائدہ جو ہے نا وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی شک ہو. اس معاملے میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. یہاں پر شک کا فائدہ ہر بڑے آدمی کو دیا جاتا ہے رانا صاحب. ہر بڑا آدمی شک کا وہ مستحق ہے اور اس کو سزا نہیں ہو سکتی. یہ بس میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات تبدیل کرے. بڑا ہی افسوسناک ہے یہ جو آج جو ہے. لیکن ایک بات اچھی آئی، ایک خبر اس میں سارے میں، کہ آج بھارتی صدر کو پاکستان نے اپنی جو حدود ہے اس میں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی آج یا کل جب بھی، کیونکہ غلام سرور صاحب نے یہ بات بتائی ہے. یہ ایئر سپیس کو بند ہو جانا چاہیے. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا، وفاقی وزیر صاحب نے، کہ یہ فیصلہ ہو گیا. بعد میں پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ نہیں، وہ ابھی صرف گفتگو ہوئی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. پھر شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے، انٹرنیشنل قوانین کو دیکھنا پڑے گا، قوانین کی مد میں اگر کوئی ہے تو دیکھنا پڑے گا. اور بھائی وہ کسی کون سے قانون کے تحت وہ کشمیر میں قتل و غارت کر رہے ہیں، وہاں پر جو وہ لڑکیوں کا ریپ کر رہے ہیں، وہاں پر جو وہ بوڑھے آدمیوں کو مار رہے ہیں، جوانوں کو اغوا کر رہے ہیں. آج 36 دن ہو گئے، وہاں پر 34 دن ہو گیا، ہر شے بند ہے، اور پیلٹ گن کا استعمال کر کے وہ چھرے مار مار کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور آپ ادھر ہمیں قانون بتا رہے ہیں. یہ کون سی قانون کی بات ہے؟ لیکن بھائی جان وہ بھارتی صدر بھی بڑا بے غیرت ہے اور بھارتی حکومت بھی بڑی بے غیرت ہے کہ بھئی تم کس منہ سے پاکستان سے کہہ رہے ہو کہ جی ہمارے صدر کو اجازت دو. وہ بڑے بے شرم اور ڈھیٹ لوگ ہیں. ہمارے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ جی ابھی انٹرنیشنل قانون ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. بھائی جان لیکن یہ فیصلہ میں کہتا ہوں بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے اور صحیح عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے. بھائی ویسے کیوں ایسے دہشت گرد ملک کے صدر کو یہاں سے گزرنا؟ بھارت کے لیے ایئر سپیس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے، کسی حد تک جائیں گے، ایئر سپیس کیوں نہیں بند کرتے؟ یہاں پر کیا قانون کی کاروائی کی بات آ گئی؟ بند کریں نا ایئر سپیس کو، کیوں نہیں کرتے؟ جب صدر کو بھی نہیں گزرنے دے رہے صدر وہ تو ایک اہم ڈرامہ کیا انہوں نے، باقیوں کو کیوں اجازت دی؟ نہیں، یہ بہت بڑا میسج دیا ہے. نہیں میسج تو دیا ہے لیکن پورا دے دینا. یہ دیکھیں ہندوستان کے عوام بھی دیکھیں کہ ان کا پالا کن بغیرتوں سے پڑا ہوا ہے کہ وہ صدر جو ہے کتنا بے شرم آدمی ہے. اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم پر مودی سے پوچھتا اور پاکستان کی حدود سے گزرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. بہرحال بڑی افسوسناک یہ بات ہے. پروڈیوسر صاحب اگر بتا دیں، اگر اعجاز وسیم باقری صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو اعجاز السلام علیکم، آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سمی صاحب، آپ کو میں سن رہا ہوں. زبردست یار اعجاز، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا یہ عبد القادر صاحب کا. بڑے زبردست کرکٹر تھے آپ تو، کیونکہ ان کے ساتھ ملتے بھی ہو گئے، سپورٹس آپ کی بیٹ ہے. کچھ بتائیے کہ کبھی لیٹلی آپ ان سے ملے ہوں، کبھی انہوں نے ذکر کیا ہو کہ ان کی طبیعت خراب ہے، یا کچھ آپ کو پتا کہ کس قسم کے حالات تھے؟ کہیں کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں تھی انہیں آج کل؟ سمی ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. ان کے جو بیٹے ہیں سلمان قادر، میری ان سے بڑی اچھی دوستی ہے. قادر بھائی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. ان سے ابھی پچھلے ہفتے علیم ڈار کے اعزاز کے اندر تقریب ہوئی تھی تو ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر پچھلے ایک ہفتے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. مجھے عثمان نے بتایا کہ وہ ایک فیملی ڈنر ہو رہا تھا گزشتہ رات کو، جہاں ان کی بیٹی بھی موجود تھی جو کہ ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی اہلیہ ہیں. تو کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا اور وہ وہیں پہ گر گئے اور ان کو سروسز ہاسپٹل لے جاتے ہوئے راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے اور ڈاکٹرز نے بعد میں تصدیق کر دیے. ان کو پریشانی کوئی نہیں تھی. البتہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے ناقد بہت بڑے تھے. ابھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا سیٹ اپ کام کر رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ کڑی تنقید کرتے تھے. عبد القادر صاحب کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں
وہ ہر مرتبہ اپنا نیا سیٹ اپ آ کر لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ نیچے بیٹھ جاتی ہے. وہ ہمیشہ سے ایک بات بڑے لاؤڈلی کہتے تھے کہ کرکٹرز کو آگے رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان کرکٹ بورڈ صحیح سمت میں کام کر سکے. عمران خان کے وہ بہت قریبی ساتھی رہے. اچھا اجاز یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں عبدالقادر صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو ایکسپلور کیا اس میں بڑا دخل تھا اس بات کا کہ عمران خان نے ہمیشہ سٹینڈ لیا اور یہ کہا کہ یہ دنیا کے نمبر 1 لیگ سپنر ہیں اور ان کی جو بالنگ ہے اس کا کوئی میچ نہیں. اور ان کی بار بار مداخلت کی وجہ سے جو عبدالقادر صاحب کی شروع میں پوزیشن مستحکم ہوئی ٹیم کے اندر، اور پھر انہوں نے اپنے ٹیلنٹ سے یہ ثابت کیا کہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ درست ہے. تو آج کل کوئی ان کا پرائم منسٹر سے رابطہ نہیں تھا زیادہ؟ بالکل آپ کا اشارہ صحیح سمت میں ہے. ان کا پرائم منسٹر کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے سے رابطہ نہیں تھا. عمران خان کے بارے میں عبدالقادر صاحب نے ایک پورٹریٹ تیار کرایا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے انگریزی کے اندر کچھ پوئٹری کی تھی. وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اسلام آباد پہنچائی تھی تاکہ وہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچا دے عمران خان صاحب کی طرف. لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں کہ 3 دن پہلے کشمیر ایشو کے اوپر عمران خان کی بڑی بھرپور حمایت کی عبدالقادر نے. نہ صرف انہوں نے جو کشمیر کے اندر ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی، بلکہ 6 ستمبر آ رہا تھا کل، تو انہوں نے 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے بھی کہا کہ پاکستانیوں کو اٹھنا چاہیے اور وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے. ان کی عمران خان کے ساتھ جو وابستگی تھی وہ کھلے عام تھی. وہ ان کی بھرپور انداز میں تعریف بھی کرتے تھے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جو کہ پاکستان کو بحران سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اجاز میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو اس لیے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. واپس آتے ہیں تو کچھ کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے، کچھ میموریبل مومنٹس عبدالقادر کے. اس کے علاوہ بہت بڑے آرٹسٹ عابد علی ہمیں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے بھی کچھ آپ کو کلپس دکھائیں گے، لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام تجزیہ اسپیشل میں اجاز باقری ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، اسلام آباد میں رانا طاہر صاحب، اور ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے عبدالقادر کی. عبدالقادر ایک لیجنڈری کرکٹ اور ان کی جو گوگلی تھی، اس نے بہت بڑے بڑے پلیئر تھے ان کو مات کیا. پاکستان کو کئی انہوں نے اہم میچ جتوائے. کچھ ہم آپ کو ان کے جو میچز ہیں اس کے کچھ دکھاتے ہیں، اور ابھی بتا رہے ہیں کہ سسٹم ہینگ ہے، اب 1-2 منٹ میں وہ بحال ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں چلتا ہوں اجاز باقری کی طرف. تو اجاز آپ بتا رہے تھے کہ ان کے جو کوئی کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں تھی، لیکن میں آج دیکھ رہا تھا بڑے ایسے مناظر تھے، لوگ پیپل ور شاکڈ. بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ان کی نماز جنازہ میں. ان کے پرانے ساتھی، دوست، بہت سارے کرکٹرز جو ان کے ساتھ کھیلتے رہے، وہ آج سب موجود تھے وہاں پر. صرف ان کے جو ساتھی کرکٹرز تھے وہ پہنچے، کراچی سے باسط علی اور توصیف احمد بھی پہنچے، بلکہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت لاہور کے اندر ٹریننگ کر رہی ہے، کپتان سرفراز احمد، ہیڈ کوچ مصباح الحق، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ذاکر خان، وہ تمام لوگ پہنچے. عبدالقادر کیونکہ لاہور کے دھرم پورہ علاقے میں رہتے ہیں اور ان کو باؤ جی کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ بھی سب بھی باؤ جی کہہ کے ان کو فون کرتے تھے. وہ ان کے پاس جب ہم لوگ جاتے تھے تو وہ ہمیں جب چائے پلاتے تھے وہ اس میں چینی نہیں ڈالتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گڑ والی چائے پیا کرو. عبدالقادر کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ سبھی لوگوں سے پیار کرتے تھے. اس کے علاوہ 5 وقت کے نمازی تھے. عبدالقادر صاحب کے بارے میں ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے جو والد تھے وہ امام مسجد تھے اور وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، اور ان کی ماہانہ جو آمدن تھی وہ 100 روپیہ تھی. اور عبدالقادر کے بارے میں یہ خود انہوں نے تصدیق کی ہے، ان باتوں کی بہت ساری کتابوں میں بھی آیا ہوا ہے کہ عبدالقادر صاحب کے والد کو شروع کے دنوں میں کرکٹ پسند نہیں تھی کہ قادر کھیلیں. وہ چاہتے تھے کہ قادر جو ہے نا وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلیں. تو قادر جب بھی پریکٹس کرنے کے لیے چاہے وہ مینار پاکستان جاتے تھے یا کسی اور کارسن کرکٹ گراؤنڈ میں، تو وہ گھر کا دروازہ جب اندر داخل ہوتے تھے تو باہر ہی اپنا ٹراؤزر اتارنے کے بعد شلوار قمیض پہن کے جاتے تھے. اور پھر جب عبدالقادر سٹار بنے تو انہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار کامیابیاں حاصل کی. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عبدالقادر صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے فیصل آباد ٹیسٹ
پاکستان ویسٹ انڈیز 1987 میں کھیل رہے تھے تو عمران خان کے کو ہمیشہ یہ فیوریٹ بولر رہے ہیں. جب بھی عمران خان کی کپتانی, آپ کو یاد ہوگا کہ درمیان میں عمران خان جب انجرڈ ہوئے تھے تو میاں داد کپتان بنے یا آصف اقبال کپتان بنے تھے تو قادر کو ڈراپ کر دیا جاتا تھا. عمران خان ہمیشہ قادر کو اپنی ٹیم میں رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میچ وننگ بولر تھے. تو کسی ایک بیٹسمین کی وکٹ گری تو عمران خان آئے قادر کے پاس اور ان کو پوچھا آپ کو فیلڈر کہاں کہاں چاہیے, تو قادر نے کہا مجھے سلی پوائنٹ چاہیے, لیگ سلپ چاہیے, سلی میں ڈاؤن چاہیے اور ایک سلپ چاہیے. عمران خان کی جو عادت تھی وہ قادر کے ساتھ کبھی کبھی پنجابی میں بات کرتے تھے, تو انہوں نے قادر کو کہا تینوں پتہ ہے نہیں کہ کیڑا بیٹسمین آ رہے ہیں, تو سلی بھی مانگ رہے ہیں, سلی پوائنٹ بھی مانگ رہے ہیں, میڈان بھی مانگ رہے ہیں. تو قادر جانتے تھے کہ کون آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بس یہی فیلڈر چاہیے. عمران خان نے کہا تجھے پتہ ہے کون آ رہا ہے, ویوین رچرڈ آ رہا ہے. تو کہنا میں کی کراں. اب یہ عبد القادر کے جواب تھے کہ ویوین رچرڈ آ رہا ہے, اس کا جواب تھا کہ میں کی کراں. اور تیسری یا چوتھی گیند کے اوپر سلی کے اوپر ہی ویوین رچرڈ کی وکٹ حاصل کی تھی اور اس سیریز کے اندر قادر نے پاکستان کے لیے بڑی وکٹری حاصل کی تھی. اور پھر انگلینڈ کے خلاف لاہور میں عبد القادر آج بھی پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری کے اندر ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں 9 وکٹیں لینے والے واحد بولر ہیں. انہوں نے 4 ٹیسٹ میچز انگلینڈ کے خلاف کھیلے اور 40 وکٹیں حاصل کی. سو ان کا جو کیریئر 236 وکٹیں ضرور ہیں. اس زمانے میں پاکستانی ٹیم کو ٹیسٹ میچز بھی کم ملتے تھے. پھر فرنٹ فٹ کے اوپر اس وقت LBW کے اوپر امپائر آؤٹ نہیں دیتے تھے. آج عمران خان نے اپنی ٹویٹ کے اندر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اگر آج کے DRS کے سسٹم اگر اس زمانے میں ہوتا تو عبد القادر کی وکٹیں شین وارن سے زیادہ ہوتی. یہ عمران خان کی ٹویٹ ہے اور شین وارن کی وکٹیں 700 ہیں ٹیسٹ میچز کے اندر. بالکل صحیح کرا, بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک بہت بڑا پلیئر کا عبد القادر واقعی, اور ایک بڑا اچھا انسان, سچا انسان, شریف آدمی. کرکٹ میں سٹار تھے لیکن کوئی ان کی زندگی میں سکینڈل نہیں ہے, کوئی انہوں نے بیٹنگ نہیں کی, کوئی اپنی, ابھی تو بڑے بڑے لوگ آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک اور چیز میں بتانا, سمیع صاحب مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, ناظرین کو پتہ لگے. آج سے 5 یا 6 سال پہلے عبد القادر صاحب کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ دھرم پورہ کے کسی فلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں پر پولیس کا چھاپا لگا اور اس چھاپے میں پولیس نے لوگوں کو گرفتار کیا اور ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں چلی کہ یہاں پر ٹیلی فون کے اوپر بک چل رہی تھی. تو عبد القادر صاحب کو جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو پولیس لے گئی ہے اور وہاں وہ جس فلیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں بک چل رہی تھی, آپ حیران ہوں گے. عبد القادر صاحب کے گھر کے باہر جب میڈیا پہنچا تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نہ تو اس کے پیچھے تھانے جاؤں گا نہ میں اس کے پیچھے عدالت جاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو یہ اس سوسائٹی کے اندر بیٹھا کیوں ہے, اور دوسرا, اور اگر یہ ملوث ہے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. عبد القادر اس کے پیچھے نہیں گا. اور عبد القادر اپنے اس بیٹے سے بہت عرصہ تک, جب تک وہ اس کیس سے کلیئر نہیں ہوئے, ناراض رہے. ان کا کہنا تھا کہ میں امام مسجد کا بیٹا ہوں, 5 وقت کا نمازی ہوں. قادر صاحب کے الفاظ تھے. تو اگر میرے بیٹے نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو میں قانون کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی غیر اخلاقی حرکت کے ساتھ نہیں جاؤں گا. وہ ایسے انسان تھے, اسی لیے آج میاں میر کا دربار کا ملک ہے جو مسجد کا احاطہ ہے بھرا ہوا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ تھے اور ان سے پیار کرنے والے لوگ ان کی جانے پہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. اور ہم ان کے گھر کو دیکھتے ہیں, ان کی جو زندگی جس طرح سے گزری تو بالکل یقین آ جاتا ہے دیکھ کے کہ ان کا یہ جو بکس چلاتے ہیں, بیٹنگ کرتے ہیں, پیسے کے لیے سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان لوگوں سے عبد القادر کا کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا, کبھی وہ ان کے ساتھی نہیں رہے. ان کی جو سادہ زندگی ہے اور جو ایک مڈل کلاس لائف انہوں نے گزاری ہے, باوجود اس کے کہ ہی واز اے لیجنڈری کرکٹ, اور پاکستان کے لیے کیا کچھ. اگر پروڈیوسر صاحب ہمارا سسٹم اگر وہ جو ہینگ ہوا تھا ڈی ہینگ ہو گیا, تو اگر وہ ڈی ہینگ ہو گیا تو بھائی کچھ دکھا دیں. ابھی بھی ٹرائی کر رہے ہیں, ہمارا بھی سسٹم مجھے لگتا ہے پتہ نہیں یہ کون سا FIA والا سسٹم ہی آ گیا ہے, بس ہینگ ہی ہو گیا ہے سب کچھ. کوئی اور چیز جو آپ اعجاز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں عبد القادر کے حوالے سے؟ عبد القادر صاحب کی ریکارڈ کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ کلاس کرکٹ جو کہ پوری دنیا میں ہوتی ہے, عبد القادر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان میں قائد اعظم ٹرافی کھیلتے رہے, انگلینڈ میں بھی وہ جا کر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہے, اور آسٹریلیا کے اندر آپ بھی جانتے ہیں سمیع صاحب کہ بہت ٹف کرکٹ ہوتی ہے وہاں پر, جو شیلڈ یا کاؤنٹی کرکٹ ہوتی ہے. تو عبد القادر واحد پاکستانی اسپنر ہیں جنہوں نے 75 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی, 75 مرتبہ. اور ایک ٹیسٹ ایک جو فرسٹ کلاس میچ ہوتا ہے
ایک میچ کے اندر انہوں نے 20 مرتبہ 10 وکٹیں حاصل کی تھیں. یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ شاید ہی کوئی بریک کر سکے. اس کے علاوہ انہوں نے 1987 کے اندر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انگلینڈ کے خلاف جو پاکستان پہلی ٹیسٹ سیریز جیتا آزادی کے بعد, وہ عمران خان کی کپتانی میں جیتا. اس میں 4 ٹیسٹ میچز میں عبد القادر کی 40 وکٹیں تھیں, اور پھر یہ عمران خان نے انڈیا کے خلاف جا کر یہ ریکارڈ ایکول کیا تھا, کیونکہ خود عمران خان نے 40 وکٹیں حاصل کی تھیں. ان کے بارے میں, عبد القادر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سپن بولنگ پہلے ہوتی تھی, لیکن 1977 میں جب عبد القادر نے انگلینڈ کے خلاف اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو لیگ بریک بولنگ کو جو 8 کا درجہ ملا وہ عبد القادر صاحب نے دیا. اس بات کو شین وان بھی تسلیم کرتے ہیں. آج برائن لارا نے ان کے انتقال پر ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اعزاز ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کا جو آغاز تھا وہ ایک لیجنڈ سپنر کے سامنے کیا. سچن ٹینڈولکر نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ دنیا کے بیسٹ بولر تھے, اور عبد القادر ہی وہ بولر تھے جن کی وجہ سے فاسٹ بولرز کا جو دور چلتا تھا ویسٹ انڈیز کی طرف سے, اس وقت مائیکل ہولڈنگ تھے, سلویسٹر کلارک تھے, میلکم مارشل تھے, جوئل گارنر تھے, اینڈی رابرٹس تھے, آسٹریلیا کے اندر تھامسن اور للی تھے, پاکستان میں عمران خان اور سرفراز نواز تھے, انڈیا میں کپل دیو تھے, انگلینڈ میں باب ولس تھے. لیکن عبد القادر نے آ کر جو سپنرز کو ایک نئی لائف دی. اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں کہ بشن سنگھ بیدی کا دور شروع ہوا, پھر شین وان آئے, مشتاق احمد آئے. تو سپن کو ان بڑے بولرز کے سامنے, جہاں پر 5-5 بولر ایک ٹیم میں 6-6 فٹ لمبے ہوتے تھے, چھوٹی قد کے عبد القادر نے آ کر ایک تھریٹ قائم کیا, اور وہ آج تک بھی برقرار ہے. لیکن جو گگلی عبد القادر پھینکتے تھے, میں پڑھ رہا تھا چند دن پہلے کہ جو معیار عبد القادر نے قائم کیا گگلی کا, وہ شاید ابھی تک اس کو میچ کوئی نہیں کر سکا. نو اس کو کوئی میچ نہیں کر سکا. ویسٹ انڈیز کا آپ کو یاد ہوگا دور جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم عروج پہ تھی, ان کے پاس 5 بڑے بولرز تھے اور پھر 5 بیٹسمین ہوتے تھے. فیصل آباد کا جس ٹیسٹ میں جو عمران خان سے اس نے اپنی مرضی کی فیلڈنگ مانگی تھی, ویسٹ انڈیز کو پاکستان نے 53 پہ آؤٹ کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ ویسٹ. اچھا, میں اجاز یہاں پہ آپ کو روکوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو میچ ہے, ایک اس کے جو کلپس ہیں وہ ذرا آپ ضرور دیکھیں, جو عبد القادر کی بالنگ کے پرفارمنس کے حوالے سے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. بہرحال سسٹم کے ساتھ ساتھ کچھ کان بھی ہینگ ہوئے. میں نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ انگلینڈ کا میچ دکھا دیں, لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا نہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے, ہم تو آپ کو دکھائیں گے ویسٹ انڈیز کا. بہرحال ایک اور میچ ہے شاید آسٹریلیا کا یا انگلینڈ کا, جو بھی, اگر آپ اس کے بھی کلپس دکھا دیں تو. یہ آپ میچ دیکھ رہے تھے, یہ زندگی کے میلے ہیں, سب کچھ زندگی کے ساتھ ہے. زندگی رواں دواں ہے, لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, بچھڑتے ہیں, ہم بھی کل بچھڑ جائیں گے, سب لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن یہ زندگی کے وہ مومنٹس ہیں عبد القادر کے, جس میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے اعزاز حاصل کیا, اپنے لیے اعزاز حاصل کیا, اپنے خاندان کے لیے. اور یہ وہ میموریبل مومنٹس ہیں جو موجودہ زمانے میں سائنس کی ترقی ہے اس نے ان کو کیمرہ بند کر لیا, اور آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے. ایک اور جو سانحہ ہمیں برداشت کرنا پڑا وہ عابد علی کی موت ہے. بہت بڑے اداکار تھے. آج بھی ٹائم ہمارے پاس اب ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں ہم ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ کلپس دکھائیں گے. زبردست اداکار تھے, اور ڈرامہ وارث میں تو جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا اس نے پورے پاکستان کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا. ایک زبردست اداکار, بہت اچھے انسان, بڑے پڑھے لکھے اداکار, اور ان کی جو کمی ہے اس خلا کو کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے تجزیہ میں ملاقات ہوگی, اور کل ہمارے ساتھ پروفیسر غنی جاوید ہوں گے. کچھ ستاروں کا ذکر کریں گے, کچھ آپ کے حالات بتائیں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جو میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, مکمل ان کا ذائچہ ہوگا. انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا, ستارے تب کیا کہہ رہے تھے, کیوں ہوا, اور اب کیسے ستارے بتا رہے ہیں, آئندہ کی پالیٹکس کیا ہوگی ان کی. کل انشاءاللہ 8 بجے رات کو تجزیہ اسپیشل میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.